अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह ताला आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आज अल्लाह ताला के फजल व करम से हम अपनी लास्ट आया पढ़ेंगे, आया नंबर 5 सूरतुल फलक की। तो अल्लाह ताला का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। अल्लाहुम्मा लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंत वहदक ला शरीक लक अल-मन्नान बदीअस समावाति वल अर्द ज़िल जलाली वल इकराम। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बिला व रिज़्क़न तय्यिबा। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना। आमीन इलाही आमीन। व मिन शर्रि, और शर से, हासिदिन, हासिद के, इज़ा, जब, हसद, वो हसद करे। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और शर से हासिद के जब वो हसद करे। मैं अल्लाह ताला की पनाह तलब करती हूँ। पिछली आया में हमने देखा कि एक स्पेसिफ़िक शर, जादू के शर की बात की गई, और ये जो लास्ट आया है इसमें भी स्पेसिफ़िक शर की बात हो रही है, दैट इज़ हसद। हसद ऐसा शर है जो हमारी सोसाइटी में इतना पेनिट्रेट कर चुका है और हम लोगों को इसका इदराक भी नहीं है। हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे हैं, सब किसी ना किसी तरह के हसद में मुब्तला हैं और हमें पता ही नहीं है कि हम ये गुनाह कर रहे हैं। ये वो गुनाह है जो आपको मेजर सिंस की तरफ लीड करता है। लास्ट आया में हमने जादू के बारे में पढ़ा। जादू क्यों किया जाता है? जादू इस हसद की वजह से किया जाता है। अल्लाह ताला हम इस आया में रूट कॉज बता रहे हैं कि जादू क्यों किया जाता है। जादू बिकॉज ऑफ जेलसी। इंसान किसी दूसरे की नेमत को देखता है और फिर उसको चाहता है कि वो उससे छिन जाए। ठीक है, या तो वो नेमत मेरे पास आ जाए या उसके पास बिल्कुल भी ना रहे। मेरे पास नहीं भी आएगी तो उसको भी ये नेमत उसके पास भी ना रहे। ये हसद है, यानी किसी की नेमत को ज़वाल आ जाए। अब किसी को कैसे पता चलेगा कि उसमें हसद है? अब आपने ख़ुद को रख के भी देखना है। यहाँ पे आपने जज करना है कि कहीं मैं तो नहीं ये काम कर रही, हम तो नहीं ऐसा कर रहे। जब आप किसी को अपने से आगे जाता देखें तो आपको बर्दाश्त ना हो। ठीक है, अब ये अगर हम कॉमन अपनी लाइफ पे अप्लाई करें ना इस बात को, तो ये बहुत दफ़ा होता है। हमें सम टाइम्स किसी का अपने से आगे जाना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। बहुत छोटी सी एग्जांपल है कि घर में किसी की तारीफ़ हो जाए ना, ये मैं ख़वातीन के हवाले से बात कर रही हूँ कि हाँ ये खाना आपने बहुत अच्छा बनाया, अगर कोई कह दे तो दूसरी खातून जो है वो जेलस होकर कहेगी हाँ ये मैंने ही सिखाया है, या ये मैं इससे भी अच्छा बना लेती हूँ। मतलब ये बात एक छोटी सी बात है, लेकिन ये जेलसी है, ये गुनाह है, और ये बीमारी आपने रोकी नहीं तो ये आपको बहुत आगे तक दूसरे गुनाहों में इन्वॉल्व कर देगी। तो हमें इसको यहीं पे रोकना है। स्टूडेंट्स को ले लें इसी तरह से।
ہم کہتے ہیں کہ اچھا فلاں نے زیادہ مارکس لے لیے ہیں، تو وہ اسٹوڈنٹس آپس میں جیلسی کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ کسی اسٹوڈنٹ کو اپنے سے آگے نکلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. اگر کوئی ٹاپر ہے کلاس میں اور اس سے آگے کوئی نکل گیا ہے دوسرا اسٹوڈنٹ، تو اس کو یہ برداشت نہیں ہوتا کہ اس نے میری پوزیشن کس طرح سے لے لی. وہ اپنے سے آگے جاتا کسی کو نہیں دیکھ سکتا. اسی طرح اگر ہم جابس کی بات لے لیں، وہاں پہ اگر کسی کو پروموشن مل گئی ہے اور نیچے والے لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا سم ٹائمز کہ اس کو کیوں پروموٹ کر دیا گیا ہم سے پہلے، ابھی ہم ڈیزرو کرتے تھے. یا سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ اس پروموشن سے آپ کے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، یا کچھ ریلیشنز کو بھی پرابلم ہوتا ہے اور وہ بھی جیلس ہو جاتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جب ہماری زندگی کے معاملات میں کوئی بھی شخص آگے بڑھتا ہے تو اس کو اپنے سے آگے جاتا ہوا برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ بالکل کامن سی بات ہے ہمارے معاشرے میں، اور ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے، ہمیں اس کا شعور بیدار کرنا ہے کہ اچھا یہ اٹس اے کائنڈ آف جیلسی اور میں یہ کرتی ہوں، اچھا ٹھیک ہے اب میں نے اس کو نہیں کرنا. ٹھیک ہے. پھر کسی کا بہت اچھا گھر ہے تو آپ اس سے جیلس ہو جائیں. کسی کو کسی کا اچھا گھر دیکھ کے جیلسی آ جائے. کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے جیلسی آ جائے. کوئی میرڈ ہیپی کپل ہے تو اس سے جیلسی آ جائے کہ کتنے خوش ہیں یہ دونوں. اور پھر کسی کی نعمتوں سے حسد آ جائے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتیں دے رکھی ہیں، اچھا گھر ہے، اچھی گاڑی ہے، اولاد ہے، اور اولاد بھی فرما بردار ہے، تو اس سے بھی جیلسی آ جاتی ہے کہ ہماری اولاد تو ایسی نہیں ہے اور ان کی اولاد بہت تابع دار فرما بردار ہے. تو یہ اٹس اے کائنڈ آف جیلسی. پھر شوہر کی ماں سے حسد آ جاتا ہے، یعنی کہ بہو کا ساس سے حسد، اور پھر ساس کا بہو سے حسد. بہت کامن حسد ہے. پھر اچھے مارکس پہ حسد، جس کو آلریڈی ڈسکس کر لیا کہ فلاں نے اچھے مارکس لے لیے، کیوں لے لیے، آپ نے کیوں نہیں لیے یا میں نے کیوں نہیں لیے. پھر کسی کی خوبصورتی پر حسد آ جاتا ہے. اور پھر بہن بھائیوں کا حسد، جس کو بینگ اے مدر ہم لوگوں کو روکنا ہے، کیونکہ بچے اکثر کہتے ہیں کہ آپ کو اس سے زیادہ پیار ہے اور آپ نے جو ہے اس کا خیال زیادہ کیا ہے. تو پھر آپ ان کو ریئلائز کرائیں کہ اٹس اے کائنڈ آف جیلسی. ایسی بات نہیں ہے، ہوتا ہے سم ٹائمز، لیکن ان کو اچھے طریقے سے پازیٹیو وے میں ریئلائز کرایا جائے کہ اس طرح سے نہیں سوچنا. ٹھیک ہے. کیونکہ حسد ایک بیماری ہے جس کا علاج بہت ضروری ہے. اور یہ آتا کیسے ہے؟ یہ آتا اسی طریقے سے ہے کہ ہمارے ساتھ قرین لگا ہوا ہے، اور جو شیطان قرین ہے وہ ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور پھر اگر اس وسوسے کو ہم نے وہیں پہ سٹاپ کر دیا، اپنی سوچ کو پازیٹیو کرنے کی کوشش کی، تو ہم بچ جائیں گے. اور اگر ہم نے اپنے آپ کو پازیٹیو نہیں کیا تو پھر شیطان اس پہ اور حملے کرے گا اور ہمیں مزید اس بیماری میں آگے لے جائے گا. انڈیویجول کیپیسٹی میں ہم نے دیکھا کہ جیلسی کس طرح سے ہے. سوسائٹی میں ہم نے دیکھا کہ کسی کی پروموشن ہو گئی یا بچوں کا اسکول لیول پہ، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزوں میں کس طرح سے جیلسی آ جاتی ہے. کسی دوسرے ہمسائے سے جیلسی آ گئی، اس کی گھر گاڑی دیکھ کے جیلسی آ گئی، تو یہ جیلس کامن ہے. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ سم ٹائمز جو پریکٹسنگ مسلمان ہیں ان سے نان پریکٹسنگ مسلمز جو ہیں وہ جیلس ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ حجاب کیوں کر رہی ہے. اچھا، ناٹ اونلی نان مسلمز نا، جو نان پریکٹسنگ مسلمز بھی ہیں وہ بھی سم ٹائمز جیلس ہو جاتے ہیں اور وہ بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. نان مسلمس نے تو کرنا ہی ہے، ان کا تو کلیش ہے ہی ہے مسلمانوں کے ساتھ. قرآن کہتا ہے کہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے. کون؟ یہودی اور عیسائی. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا پھر بھی نہیں مانا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ انہوں نے حسد کیا، اور یہ مسلمانوں کو اب اس حسد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. تو وہ مسلمانوں پر مختلف وقتوں میں مختلف طریقے سے وہ اٹیکس کرتے رہتے ہیں. ایول آئی، نظر بد. نظر بد کیا ہے؟ بری نظر. یہ کب لگتی ہے؟ جب کوئی جیلس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب کوئی جیلس ہوتا ہے نا اور کسی کی نعمت دیکھ کے اس کے دل میں یہ آتا ہے کہ ہائے یہ اس کے پاس ہے، یہ میرے پاس نہیں ہے. اس کے دل میں کوئی ایسا خیال آتا ہے اور اس کو تو وہاں پہ جو ہے نظر بد
کا جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے دوسرا شخص، اس کو اس کی نظر لگ جاتی ہے اور وہ یا تو اس نعمت کو زوال آ جاتا ہے یا کوئی اور نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ جو نظر بد ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر لگ جانا برحق ہے۔ ابن ماجہ میں ہے اللہ کی پناہ طلب کرو کیونکہ نظر کا لگنا حق ہے۔ اور یہ نظر جو ہے یہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے، سم ٹائمز اتنی بری چیز ہے کہ یہ انسان کو موت تک لے جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں سورۃ الفلق پڑھنی ہے، سورۃ الناس پڑھنی ہے، اپنے صبح و شام کے اذکار میں ان کو شامل کرنا ہے تاکہ ہم اس طرح کے خطرناک شر سے محفوظ رہ سکیں۔ سورۃ القلم آیت نمبر 51 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرور کافر ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنی نظر بد لگا کر گرا دیں گے۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ایول آئی جو ہے، نظر بد جو ہے وہ برحق ہے، اور اس کا یہ لگتی کیوں ہے؟ بیکاز آف جیلسی، ٹھیک ہے، جیلسی ہی، حسد ہی اس کا ایک ریزن ہے۔ اچھا، حسد کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ حسد حرام ہے کیونکہ حاسد اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوتا ہے کہ اس نے وہ نعمت اس کو کیوں دی۔ تو حاسد دراصل اللہ تعالیٰ سے بھی ایک طرح سے دشمنی لے لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بے گناہ بندوں کا بھی وہ دشمن ہوتا ہے کیونکہ وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے۔ اچھا، اب ہوتا یوں ہے کہ جو حسد کرتا ہے نا، اس کو ہی دین اور دنیا میں نقصان ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ساری نیکیاں زائل ہو جاتی ہیں، اور حسد کی وجہ سے نا اس کی زندگی بھی بے چین اور بے سکون ہو جاتی ہے۔ اب وہ حدیث ہے جو ہم نے بچپن سے پڑھی، جس کا مفہوم ہے سنن ابی داؤد کی، تم حسد مت کرو کیونکہ یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسد اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو اس کی تمام نیکیاں زائل ہو جائیں گی۔ تو نقصان کس کو ہوا حسد کا؟ حاسد کو۔ جو محسود ہے، یعنی جس سے حسد کیا جا رہا ہے، اس کو تو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچے گا اگر اس نے اپنے آپ کو پروٹیکشن میں دیا ہوا اللہ تعالیٰ کی، پھر تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حفاظت فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس نے کوئی اس طرح کا قدم نہیں اٹھایا اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کیا اور اس کو کوئی ایول آئی کا وہ اٹیک ہو جاتا ہے، تو پھر بھی دنیا میں جو بھی نقصان ہے چلیں وہ تو ہے، لیکن آخرت میں جو اس کو فائدہ ملنے والا ہے کہ اس کی جو ہے نیکیاں جو ہے حاسد کی، وہ اس کو مل جائیں گی۔ اور دنیاوی طور پہ فائدہ ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حسد کر رہا ہے کسی بھی شخص کی نعمت سے، تو پھر ہم چاہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ ہمارا دشمن ہے، ہم اس کے لیے کوئی پریکٹیکل ایکشن نہیں لیتے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اچھا اس کے ساتھ مطلب یہ ہمارا دشمن ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ وہ آٹومیٹکلی اپنی زندگی کو اس نے خود ہی بے سکون کیا ہوا ہے۔ تو ہمیں دشمن کو خود سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اپنی ہی آگ میں جل رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو خود ہی اس نے اپنی زندگی کو بے سکون کر لیا اور غم، فکر اور عذاب میں مبتلا کر لیا۔ اچھا، حسد جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ آسمان میں اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی نافرمانی حسد کی وجہ سے ہوئی تھی۔ کس نے کی تھی آسمان پہ نافرمانی؟ ابلیس نے آدم علیہ السلام کی، حسد کی وجہ سے اس نے سجدے سے انکار کیا تھا۔ اور زمین پر پہلی نافرمانی کس نے کی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے 2 بیٹے، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، کیوں کیا؟ حسد کی بنا پر کیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ان کے بھائیوں نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا، وہ کیوں کیا؟ حسد کی بنا پر کیا۔ پھر یہودیوں کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب جادو ہوا تو وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ دین نے اسلام کو حق سمجھتے تھے، لیکن وہ اس کو بڑھتا پھلتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ دین اسلام کی کامیابی ان سے برداشت نہیں ہوئی اور ان کی کوئی تدبیر کام نہیں کی، تو انہوں نے کہا کہ اب ہم جادو کر دیکھتے ہیں کہ اسی طریقے سے اسلام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچایا جا سکے۔ تو یہ سب حسد تھا، اور یہ جو جادو ہے یہ حسد کی وجہ سے ہی کیا جاتا ہے، جس کا لاسٹ آیا میں ذکر بھی آیا۔ اچھا، اب ہم دیکھیں گے کہ حسد سے نجات پانے کا ذریعہ کیا ہے۔ امام ابن القیم الجوزی
اپنی کتاب زاد المعاد میں لکھتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی انسان کو دوسرے انسان کی نعمت سے اگر حسد ہے، اس کے ذہن میں کوئی ایسا خیال آ گیا، ایسی تھاٹ آ گئی ہے، آپ نے کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی اور آپ کو اچھی لگی ہے، تو آپ نے کرنا کیا ہے، ابن القیم کہتے ہیں کہ ایسے میں انسان خود کو حسد سے بچائے اور اپنے بھائی کو دعا دے دے، اس لیے کہ اب جو دعا دی تو وہ محفوظ ہو جائے گا، اور آپ کی جو ایول تھاٹس ہیں اگر وہ آگے جانا بھی چاہ رہی ہیں تو وہیں پہ سٹاپ لگ جائے گا۔ آپ نے اپنے بھائی کو دعا دے دی تو اللہ تعالیٰ اس کو اس شر سے بھی محفوظ فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ایول آئی کا امپیکٹ بھی نہیں آئے گا، نظر بد سے بھی وہ محفوظ رہے گا، کیونکہ آپ نے اس کے لیے نیک نیتی کے ساتھ دعا کر دی نا، تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اچھا، اب کسی کی نعمت اچھی لگنے پہ کہنا کیا ہے؟ بارک اللہ فیک، بارک اللہ لک، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق مفہوم، جب تمہیں اپنے بھائی کی نعمت دیکھنے میں اچھی لگے تو اسے برکت کی دعا دے دو، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک جیلسی پرمیزیبل ہے ہمارے اسلام میں، ایک ایسا جیلسی اس قسم کی ہے جس کو عربی میں غبطہ کہا گیا ہے، یہ ہے رشک جس کو ہم بولتے ہیں۔ اچھا، اس کے یہ کیا ہے اور یہ کیوں پرمیزیبل ہے؟ یعنی کسی کی نعمت کو دیکھ کر خواہش کرنا کہ مجھے بھی مل جائے، لیکن یہ خواہش نہ ہو کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، یہ خواہش حرام نہیں ہے، بلکہ صرف دو چیزوں پر رشک کرنا پسندیدہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، حسد یعنی رشک کرنا نہیں مگر دو چیزوں میں، ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا تو وہ رات کی گھڑیوں اور دن کی گھڑیوں میں اس کے ساتھ قائم رہتا ہے، اور ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال دیا ہے تو وہ رات اور دن کی گھڑیوں میں اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ تو یہ وہ دو چیزیں ہیں جس پہ رشک کرنا جائز ہے، اور اس کی آپ یہ وش کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز ہم میں بھی آئے، اور اللہ تعالیٰ ہم بھی دن رات خرچ کریں، ہم بھی جو ہے قرآن کے ساتھ ایسا تعلق بنائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق جوڑے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں میں اتنی وسعت دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں کھلے ہاتھوں سے کھلے دل کے ساتھ خرچ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد کے شر سے، جادو کے شر سے اور ہر طرح کی مخلوق کے شر سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ الحمدللہ آج ہم نے سورۃ الفلق کی تفسیر کو مکمل کر لیا، اور امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اب جب بھی ہم اس کو پڑھیں گے تو اس کا ہم نے کافی ڈیٹیل سے پڑھنے کی کوشش کی، تو کچھ نہ کچھ میننگز آپ کے ذہن میں ضرور رہیں گے، اور جب آپ میننگ کے ساتھ، شعور کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اثر بھی آئے گا، اور آپ کے پڑھنے میں انشاءاللہ تعالیٰ قبولیت بھی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، آپ کا سننا، میرا پڑھنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔